अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। हमने जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री को रिविज़िट करने का और मुख्तलिफ उसमें जो अदवार गुज़रे हैं, उसको हम थोड़ा-सा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में उस वक़्त क्या हालात थे, कौन-कौन से कैरेक्टर्स थे, उनका क्या किरदार था। और ये जो एक पूरे का पूरा एक आप समझ लें कि तारीख़नामा है, इसको हम रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओरल हिस्ट्री जो है, उसको हम प्रिज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और कर किसके साथ रहे हैं? साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अहमद ख़ान साहब के साथ। आज भी उनसे बात करेंगे और तफ़सील से उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अदवार के बारे में उनकी ज़ाती राय क्या है, उन्होंने क्या मुशाहिदा किया और उनके बाद फिर उनका जो तज्ज़िया है उन लोगों का, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हियर कम्स शमशाद अहमद ख़ान साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा। अस्सलाम वालेकुम शमशाद साहब। जी, जी, वालेकुम सलाम। शमशाद साहब, हमने 71 का ज़िक्र तो कर लिया था पिछले प्रोग्रामों में और उसमें जो 71 से फिर 77 तक का जो पीरियड है, वो हम देखते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का पीरियड है, जिसमें वो हुकूमत में भी थे और उसी में फिर सारे हालात भी हुए, मार्शल लॉ भी लगा और सारा कुछ, ये सारे जो सिलसिले थे, सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी वो बने, सारा कुछ हुआ। भुट्टो साहब के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है 71 के बाद की जो उनकी गवर्नेंस है उस हवाले से? सर, जैसे आपने कहा तो हम कवर कर चुके हैं पाकिस्तान के 3 फेजेस पहले के। या या पहले था जो कायद-ए-आज़म लियाकत अली और उसके बाद फिर सियासतदानों के 9 साल जो 47 से लेकर 56 तक कानून आइन बना। तो ये हमने कर चुका कि सियासतदानों की नाअहली की वजह से फ़ौज को स्पेस मिल गई और फ़ौज की दस्तरस बढ़ गई मुल्क की सियासत में और ताकत में। तो उसके बाद फिर याह्या खां का पीरियड जो था वो उसमें फिर पाकिस्तान एक डिबैकल से दो चार हुआ और उसमें जो असल वजह थी, जो रूट काज थी, वो मैंने पहले भी कहा था और मेरा ये पुख्ता यकीन है कि वो यकीन क्या, मैं तो गवाहों में हूँ उस वक्त के ज़माने के, तो वो हमारे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिनको पहले दिन से ही वो एक इक़्तिदार की खातिर ऑब्सेस्ड थे और वो एम्बिशियस आदमी था, बहुत अक्लमंद था, इसमें कोई शक नहीं। और मैं अगर कहूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से डिप्लोमेसी में और ख़ारजा पॉलिसी में उनका एक मुनफ़रद किरदार रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और बड़े-बड़े फ़ैसले किए और जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में एक काफ़ी हद तक अपने मामलात सुलझाता रहा। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिर्फ ये है कि जो 1972 के बाद और 5 साल बनते हैं 77 तक, 77 तक, 77 को डिथ्रोन कर दिया गया था। ये 5 साल बड़े बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का एक भयानक पीरियड भी था, मीनिंगफुल भी था, पिवटल था हर लिहाज से, क्योंकि उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। भुट्टो बीइंग ऑल इन वन लीडर, यानी ऑल इन वन मैं कहा करता था कि वो शुरू उसने जब किया था तो वो एक सिविलियन प्रेसिडेंट भी था और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी था और यानी जो कुछ भी हो सकता सारी इक़्तिदार उसके हाथ में था। और उसने पहले दिन से चूंकि इक़्तिदार संभालना था तो उसके लिए इससे बेहतर और कोई बात नहीं थी कि वो सब इक़्तिदार के सारे पहलू जो थे वो कंट्रोल कर रहा था। और उसने फ़ौज को इक़्तिदार में आते ही ठिकाने लगाया, जो बड़े-बड़े जर्नैल थे उनको रिटायर किया, ख़त्म किया और एयर मार्शल रहीम और बुल हसन जो 2 थे, इनको अलग किया, एक दोनों को सफ़ीर बना दिया गया। और उसके बाद फिर 72 में उन्होंने ये जो हमारी असेंबली थी, जो असेंबली मगरबी पाकिस्तान की असेंबली थी, उसको उन्होंने पार्लियामेंट बना दिया पाकिस्तान का। अब ये भी एक अजीब बात है कि वो मुंतखब हुए थे एक पाकिस्तान की असेंबली के लिए, लेकिन उसको फिर पाकिस्तान का वो पार्लियामेंट बनवा के उनसे आइन बनवाया। असूलन ये था कि इस असेंबली को मुंतखब नहीं किया गया था एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इनसे फिर भी उसने आइन बनवाया और फिर आइन अपनी मर्जी से बनवाया। उसमें ये मुफ्ती महमूद जैसे लोग थे, इस किस्म के सारे लोगों से, तो उस आइन में सारी वो नुकाइस थे, वो फ्लॉज थे जिनकी वजह से पाकिस्तान
اس کرائسس سے دو چار ہوا تھا، بحران جو رہا تھا. تو اس جو صوبائی اٹانومی کا مسئلہ تھا وہ اسی طرح برقرار رہا. نہ بلوچستان، نہ فرنٹیئر، نہ چھوٹے صوبوں کے حقوق کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. تو بھٹو نے آتے ہی پھر اپنی ڈکٹیٹرشپ شروع کر دی. فورن پالیسی میں اس نے یہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی اور کامیاب ہوا. اور لیکن پھر انڈیا نے نیوکلیئر دھماکہ کر دیا تھا 74 میں، جس کے بعد پھر بھٹو نے پاکستان کا بم بنانے کا پروگرام ایکچولی بھٹو سے شروع ہوتا ہے. اور اس نے سائنسدانوں کی میٹنگ بلائی ملتان میں، وائٹ ہاؤس جو ملتان کا ہے، صادق قریشی، نواب صادق قریشی کا گھر تھا. وہاں پر سائنسدانوں کو بلا کے پھر سب سے کہا اور کہ بھی میں بم بنانا چاہتا ہوں. تو کسی نے بم دیکھا ہے؟ تو ایک سائنسدان کھڑا ہو گیا کہ جی میں نے دیکھا ہے. کہتے ہیں کہاں دیکھا ہے؟ کہتا ہے نیو یارک کے میوزیم میں دیکھا ہے. تو اس طرح مذاق رہا اس وقت چیزیں. لیکن یہ تھا کہ اس نے شمشاد صاحب اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کیجیے گا، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھٹو نے وائٹ ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے بم دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. ہاں کہا کہ آپ نے بم دیکھا ہے. تو ایک کھڑا ہو گیا کہ جی سر میں نے دیکھا ہے. کہتے کہاں دیکھا آپ نے؟ کہتے ہیں نیو یارک کے ایک میوزیم میں. تو یعنی وہاں یہ اس قسم کی باتیں بھی چل رہی تھیں. خیر بھٹو نے اٹامک کمیشن کا جو ہمارا کمیشن تھا اس کا چیئرمین اس ڈاکٹر عثمانی کو ہٹا کے منیر احمد کو لے کے آئے تھے، منیر احمد خان کو. تو اس طرح بڑے بڑے فیصلے کیے اور ایک نیوکلیئر پروگرام کو باقاعدہ ایک ڈائمنشن دی، اصلی ڈائمنشن، جس کا کریڈٹ واقعی جاتا ہے. یعنی دیکھا جائے کہ بھٹو کو کریڈٹ جائے گا پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنانے کے لیے، فوج کو جائے گا، کیونکہ پھر بھٹو نے جو کام ہو سکتا تھا بم بنانے کے لیے وہ سویلین نہیں کر سکتے تھے. پھر وہی بات آ گئی، کیونکہ سویلین کی بجائے پھر اس نے بھٹو نے ضیاء الحق جب اپنا آرمی چیف چن لیا تھا تو ضیاء کے ذمہ یہ ڈالا تھا. اور پھر ضیاء نے وہ ایک بڑے اچھے سمارٹ جرنیل تھے، نام نہیں یہ ابھی آج کل بھی شاید حیات ہیں وہ، تو ان کو انچارج بنایا تھا. اور وہ واپڈا کے چیئرمین بھی رہے اور ان کا نام میں اس وقت ذہن میں آ رہا. بھارت نیوکلیئر پروگرام کو آگے لے کے گئے. اس پر امریکہ کا بہت پریشر پڑا اور کافی تلخی بھٹو کی پیدا ہو گئی. کسنجر نے کہہ دیا تھا کہ بھی ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہیں. تو اس قسم کے بات. لیکن پھر یہ ہے کہ ہاں میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں 1972 سے 74 تک میں پیرس میں تھا، کیونکہ میں سینیگال ویسٹ افریقہ سے میری ٹرانسفر ہو گئی تھی پیرس. جانا مجھے کینیڈا تھا کیونکہ میں نے افریقہ میں 4 سال گزارے تھے اور میرا ٹرانسفر کینیڈا کا ہو چکا تھا. لیکن اس دوران میں وہاں افریقہ میرے پاس ہمارے جو سفیر تھے اس وقت پیرس کے ان کی مقرری ہوئی تھی، صاحبزادہ یعقوب خان. یہ وہ جرنیل تھے جنہوں نے یا کو کہا تھا کہ ایسٹ پاکستان کا مسئلہ فوجی حل نہیں ہوگا اس کا. ہاں تو یہ بڑا بہت زبردست ہمارا فورن پالیسی کا پرسنالٹی ہیں. ڈاکٹر اب تو بیچارے فوت ہو چکے، لیکن یہ تھے کہ وہ ان کو سم ہاؤ جب اس نے مجھے وہاں سینیگال میں میرے تعلقات وغیرہ 3-4 ملکوں میں جو ان کے میں لک آفٹر کرتا دیکھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ شمشاد آئی وانٹ یو ٹو کم ٹو مائی مشن، میں جا رہا ہوں پیرس. تو میں نے کہا جی میرا تو میں جانا چاہتا تھا کینیڈا، تو وہاں کا میرا ٹرانسفر. لیکن خیر جب وہ جائے تو مجھے آرڈر آ گیا کہ میرا پیرس کی بجائے نا وہاں کینیڈا کی بجائے مجھے پیرس ٹرانسفر ہو گیا. تو میں چلا گیا. تو 72 سے 74 تک وہاں، اور مجھے پھر وہاں پر نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ ڈیل کرنے کا موقع بنا، کیونکہ اس وقت ہم ری پروسیسنگ پلانٹ فرانس سے لے رہے تھے اور ہم نے پھر ڈیل کر لیا تھا باقاعدہ. پھر کافی اس دوران میں امریکہ نے پریشر ڈالنے شروع کر دیے. پھر اس اپریل 1974 کی بات ہے کہ بھٹو وہاں آیا پیرس. پومپیدو جب فوت ہوا تو اس کے جنازے پہ آیا، وہی 100 بندہ لے کے آ گیا تھا. تو وہ بھی ایک ہمارے حکمرانوں کا مارکو پولوز کا طریقہ ہوتا ہے اپنے سیاسی ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ دورے کروانے کا، تو وہ بھی لائے تھے. تو وہاں پھر آ کے وہ آئے تو تھے کسی جنازے میں، لیکن پھر اکثر یہ وہاں کی نائٹ کلبوں میں ان کا وقت گزرتا تھا لوگوں کا. تو بہرحال وہ واقعات تو چلتے ہیں سارے یہاں پہ ہمارے حوالے سے.
تو خیر لیکن چلنے تو نہیں چاہیے نا شمشاد صاحب, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. چلو جتنے ریسپانسبل لوگ ہوتے ہیں. ہاں آپ بالکل درست کہتے ہیں. یعنی ابھی تو آگے والی کہانیاں آپ کو میں جب بتاؤں گا تو آپ کو حیرانی ہوگی کیا کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے پرزے تھے, جونیئر افسر تھے اس وقت, یعنی 7 سال کی نوکری کے ساتھ, تو سب کرتے تھے لیکن ہم چیزیں سب دیکھتے تھے. اور جو اصل یہ ساری بات جو آ جاتی ہے نا اوپر کے جو سسٹم میں فیصلے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں وہاں اصل ہوتا ہے. اب جب میں فیصلے کرنے کی پوزیشن میں پہنچا تھا تو میں نے پھر اپنے اس نالائق پرائم منسٹر سے میں نے بڑے فیصلے کروائے. اس نے مجھے کہا انڈیا پاکستان امن چاہتا ہوں میں, نیگوشیٹ کرے, تو میں نے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ نیگوشیٹ کر دیا تھا. پھر نیوکلیر کا کرائسس ہوا تو میں نے اس سے دھماکے کروائے تھے. وہ تو نہ وہ نہ اس کے ساتھی تو چاہتے نہیں تھے. تو اس کے بعد پھر کارگل کا مشرف نے پیدا کر دیا تھا, اس سے جان چھڑوائی سب کی. اور پھر نیوکلیر کے بعد مشرف کا کو آیا, اس کو بھی کرائسس تھا جو میں نے بڑے اچھے طریقے سے وہ کرائسس کو ہینڈل کروایا. لیکن بیسیکلی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب اس طرح کے لوگ ان حرکتوں میں جا کے ملوث ہوتے ہیں, ہوتا کیا ہے کہ پھر ان کے جو اپنی کمزوریاں ہیں وہ پھر آڑے آتی ہیں, پھر لوگ ان کو اس میں پھنساتے ہیں مختلف ہنی ٹریپس کے ذریعے, پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, کئیوں کی ویڈیوز ریکارڈ ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے ہنی ٹریپنگ جو ہے یہ تو بہت بڑا ایک ٹول ہے نا پوری انٹرنیشنل پالیٹکس میں. تو جب اس طرح کے لوگ اتنے کمپرومائزبل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے تو پھر پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں, ایبسولوٹلی میں آئی ایگری ود یو. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ اہلیت ہے, میرٹوکریسی کہیں نہیں ہے. یعنی سیاسی سطح پر جو آپ کے سیاستدان ہیں, میں نے دیکھا ہے شروع سے اتنے انکمپیٹنٹ لوگ اور خود غرض لوگ اور بے ایمان لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. میں نے اگلے دن بھی ذکر کیا تھا کہ میں نے الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالا کیونکہ ایک پہلا ہمارا اور آخری الیکشن جو فری اور فیئر تھا اس نے ملک توڑ دیا تھا. اس کے بعد پھر میں جتنے سیاستدان دیکھتا آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ سیاستدان تو اس ملک کی ایک کرس ہیں, وہ لعنت ہیں اس ملک کی. تو میں نے اور خاص طور پہ جب میں دیکھتا تھا کہ ان میں کئی ایسے تھے جو جن کے نام کے ساتھ رانا تھا, تو یو ول بی سرپرائز کہ میرا نام گورنمنٹ کالج میں شمشاد رانا ہوا کرتا تھا. مطلب لکھا ہوا تو میں مختصر نام پسند کرتا ہوں, شمشاد احمد تھا میں نے لکھا ہوا, لیکن لوگ میری ذات کی وجہ سے, برادری کی وجہ سے شمشاد رانا سارے دوست کہا کرتے تھے, تو اسی سے گورنمنٹ کالج کا الیکشن لڑا. تو جب یہ میں نے سیاستدانوں کو دیکھا اور دیکھا کئی راناز ہیں اس میں, تو میں نے اس کے بعد اپنے نام سے بالکل لوگوں کو کہہ دیتا کہ مت کرو. ابھی جب آج سے 10-12 سال پہلے عابدہ حسین, بیگم عابدہ حسین ہے چندی ہم اس کو کہتے ہیں, امام اپنے فخر امام صاحب کی بیگم, اس میں لائیو ٹی وی کا پروگرام چل رہا تھا, تو اس میں رانا صاحب کہہ دیا, رانا صاحب نے جو بات کی ہے, میں نے کہا بیگم صاحب آپ مجھے رانا نہ کہیں, کیونکہ میں بالکل رانا کہلانا نہیں چاہتا. جس قسم کی حرکتیں رانا نام کے لوگ کر رہے ہیں, اور پھر آج کل تو بالکل دیکھیں یعنی عجیب ہی قسم کا عذاب ہے. جو راناز ہیں انہوں نے جو پاکستان میں ایک خباثت کا نیا معیار قائم کیا ہے وہ دنیا میں نہیں ہوگا. تمہارا نام کی بات ویسے ابھی ریسنٹلی ایک رانا صاحب نے جو تقریب میں جو گالی دی ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں دینی چاہیے تھی. یہی تو لوگ ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات گالی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیے ابھی آپ نے ایک جملہ کہا, آپ نے کہا کہ جو 70 کا الیکشن ہوا وہ سب سے فیئر الیکشن تھا اور اس نے ملک توڑوا دیا. اب دیکھیں وہ اس میں فیئرنیس کا قصور نہیں ہے, اس میں ہماری انفیئرنیس کا قصور ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی ایک ہی الیکشن ہوا جو فیئر تھا, صاف ستھرا تھا, اور اس نے ملک توڑوا دیا, اب اس سے سبق کیا لوگ لیتے ہیں کہ جی فیئر کروانا ہی نہیں ہے الیکشن. یہی تو بات ہے, تو فیئر ہوا ہی نہیں ہے, کبھی بھی نہیں پھر ہوا. میں آپ بتا دوں نا کہ چاہے سیاستدانوں نے الیکشن کروایا ہو یا فوج نے کروایا ہو, ہمیشہ فوج ہی الیکشنوں کا رزلٹ انجینئر کرتی رہی ہے. میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو
کہ 88 ضیاء الحق نے پہلے تو الیکشن جو کروایا وہ ضیاء الحق نے الیکشن تھا جو نان پارٹی بیسس پہ کروایا تھا, ٹھیک ہے جی, وہ تو ایک مجلس شورا بنائی تھی, اور اس وقت ضیاء الحق نے ہمارے نوجوان سیاستدانوں کو منتخب کر کے چنا تھا, اور پھر ان کو باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز کے سالانہ اجلاس پہ سب کو ٹریننگ دی گئی تھی, اور ایک طرح سے اچھی بات تھی کہ ان کو تھوڑا بہت ایکسپوجر دے کے دنیا کا وہ آئے, اور آج کل وہ کافی شامو قریشی از ون آف دیم, جاوید ہاشمی تھا, تو اس قسم کے لوگ تھے. لیکن یہ تھا کہ وہ چونکہ ایک ڈکٹیٹر کی نرسری سے پیدا ہوئے تھے تو ان کی ذہنیت میں وہی چیزیں تھی جو کہ ڈکٹیٹر کرواتا تھا. تو اس کے بعد 88 کا الیکشن, حالانکہ کچھ تھا, فوج نے مینیپولیٹ کیا, امریکہ نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم اس بندے کو پرائم منسٹر, اس خاتون کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر وہ 10 سال جو تھے 90 کی دہائی کی, وہ میں اس کو کیروسل کہا کرتا ہوں کہ ڈیکیڈ آف کیروسل جو تھا, کہ اس پوری دہائی میں جو 3 سال انہوں نے رکھا, پہلے بے نظیر بھٹو کو لائے, پھر اس کے بعد نواز شریف اترا, پھر بے نظیر کے بعد پھر نواز شریف, تو اس طریقے سے اس پہ فوج ملوث تھی. اس کی طرف ہم آتے ہیں, لیکن میرا خیال لیٹس ریسٹرکٹ آور سیلز آن 70s. یہ جو بھٹو صاحب کا دور تھا, اس میں ایک چیز جو ہے, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ انہوں نے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا, انہوں نے اسلامک کانفرنس جو تھی وہ بھی ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے, وہ بھی بہت بڑا ایونٹ تھا پاکستان میں, وہ بھی اسلامی دنیا میں انہوں نے ایک نیشنلزم اور اس طرح کا جو ایک پین اسلامزم ہے اس کو بھی تھوڑا سا انہوں نے شروع کیا. لیکن ساتھ ساتھ اب یہ مجھے بتائیں کہ جس کی وجہ سے جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا نیشنلائزیشن کا. یہ جو نیشنلائزیشن کا یہ آئیڈیا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا, جس سے پوری کی پوری انڈسٹری بیٹھ گئی, اسکول تک جو تھے وہ انڈسٹریلائز ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, تو اس سے کتنا امپیکٹ پڑا جی نیگیٹو؟ دیکھیں اس کا تو جواب بڑا مختصر ہے کہ نیشنلائزیشن کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو گیا. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو انڈسٹریل پوٹینشیل تھا وہ ختم ہو گیا, اور نہ صرف یہ بلکہ ہماری جو معاشرت ہے, تو معیشت ہے وہ بھی نا ایک معاشرت, یعنی سوشل سٹرکچر تھا سوسائٹی کا, وہ بھٹو نے تباہ کیا. وہ جو سوشلزم کا نعرہ لگایا, بیچ میں خود سوشلزم کہیں بھی نہیں تھا اس کے اندر سے, وہ سارے کا سارا کیپٹلسٹ بندہ تھا. تو اس وجہ سے جو کچھ بھٹو نے پالیسیوں کے حوالے سے ملک کے ساتھ کیا ہے وہ بھی کم نہیں تھا اس سانحے سے جو کہ 71 میں کروایا تھا. اب 71 کا بھی ایک واقعہ رہ جاتا ہے, جب 16 دسمبر کو جو انہوں نے تقریر کی تھی وہاں سیکیورٹی کونسل میں, وہ بڑی لوگ اس کو کرتے ہیں, مگر ہم چونکہ اندر کی بات جانتے ہیں, وہ پورا ڈرامہ تھا ایک. اور اس وقت یعنی اس اسپیچ کو میں اٹھ کے وہ پھاڑ کے ایسے کر کے باہر نکلتا ہے, وہ سارا باقاعدہ آغا شاہی نے تو بیٹھ کے ایک سٹیج پہ کہہ دیا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ شیشے کے سامنے ریہرسل کی ہوئی تھی وہ ساری. تو اس 16 دسمبر کو وہاں سے چلنا تھا. اب یہاں ادھر انڈیا میں دیکھیے کیا تھا, انڈیا نے اپنی وار کیبنٹ کی میٹنگ بلائی, اور انہوں نے ایک بندہ لندن میں اپوائنٹ کیا ہوا تھا, اس کا نام تھا ششانک بینرجی, جو کہ بنگال کا تھا. ہی واز اے سینئر ڈپلومیٹ ہو واز ان چارج آف ایسٹ پاکستان پروجیکٹ جو تھا, جس کو انہوں نے بنوانا تھا, تو وہ لندن سے کوآرڈینیٹ کرتا تھا. تو بے نظیر اندرا گاندھی نے ڈی پی دھر کے ذمہ لگایا کہ بھئی یہ اب ایک پروجیکٹ بناؤ کہ یہ بھٹو وہاں سے چل رہا ہے نیو یارک سے, اور وہ اس کو آ گئی تھی اطلاع کہ وہ وایا لندن آئے گا, لندن میں رکے گا. تو کہتی کہ تیار کرو کوئی طریقہ کہ بھٹو کو لندن میں کانٹیکٹ کوئی کسی کے ذریعے کروایا جا سکے. ڈی پی دھر کہتا ہے کوئی بات نہیں, آپ ہو جائے گا, کیونکہ اس نے پھر بتایا کہ جو ایسٹ پاکستان کا چیف سیکرٹری تھا مظفر حسین, وہ جب پی او ڈبلیوز وہاں سے ڈھاکہ سے سارے انڈیا اپنے گھر لے گیا, تو اس کو انہوں نے اپنے پاس دلی میں ڈی پی دھر نے اپنے گھر پہ رکھا ہوا تھا وی آئی پی کے طور. اچھا, اس کی بیوی ڈھاکہ سے لندن گئی ہوئی تھی جب یہ واقعہ ہو رہا تھا. ظاہر ہے کیونکہ وہ تو لڑائی تھی اس وقت میں, پھر بیوی بچوں کو یہ ہمارے مغربی پاکستان والے لوگوں نے تو وہاں سے بھگا دیا تھا, تو اس کو لندن چلی گئی تھی. She was still there, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بھٹو کے اس کے ساتھ بہت انٹیمیٹ تعلقات تھے. تو اس نے اس بینرجی کے ذمہ لگایا کہ تم نے اس لیلا, اس کا نام تھا لیلا,
تو اس لیلا کے ساتھ تم نے انٹریکٹ کر کے تیار کرنا ہے اس کو. سو وہ پھر بڑا ایک پوری اسٹریٹجی بنائی, یعنی 16 دسمبر سے لے کے جب تک بھٹو واپس آنا تھا اس سے پہلے یہ ساری چیز ہو گئی تھی. تو ایونچولی ہوا یہ کہ وہ ایک لیٹر بھیجا گیا لیلا کو, سیلڈ کور انڈینز نے, اور اس میں کہا گیا کہ تم بھٹو آئے گا تو اس سے مل کے تم اپنے خاوند کے لیے ریکویسٹ کرنا کہ بھی اس کو چھڑوا دو. تو یہی ہوا. وہاں بھٹو کو ملی وی آئی پی روم میں, جب ٹرانزٹ کر رہا تھا تو الگ سے بڑا سین کریٹ کیا تھا کہ الگ سے مل لیں. تو وہاں ملے اور اس نے کہا کہ اس کو مظفر کو چھڑوا دو. کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے مظفر جی تمہیں ہی انڈرسٹوڈ, کہتا ہے کہ تمہیں اندرا گاندھی نے یہ پیغام دیا ہے تو اس کو کہہ دو اندرا گاندھی کو کہ میں جاگتے ہی مجیب کو چھوڑ دوں گا. اب یہ بھی بتا دوں کہ مجیب کو 25 مارچ کو جب ہم فوج نے آپریشن شروع کیا تھا تو مجیب کو گرفتار کر کے فوج ویسٹ پاکستان لے گئی تھی, یہاں بند کیا. تو اس طرح لیکن اب دیکھیں نا وہی بات آ گئی جو میں پہلے کر رہا تھا کہ یہ جو لہلائیں ہیں, اب یہ جو لہلائیں ہیں یہ ہمارے پوری ہسٹری کے اندر بہت ہیں. یہ لہلائیں تو آپ دیکھیں, یہ پھر یحییٰ خان کی لہلائیں دیکھ لیں, اس میں نور جہاں تھی, اس میں جنرل رانی تھا, اس میں ترانہ ایکٹریس ہوتی تھی. اس کا بھی ایک دفعہ ہوا تھا نا کہ وہ یحییٰ کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے جا رہی تھی ترانہ اندر, تو سیکورٹی والے نے روک لیا تھا اس کو. تو پھر ایونچولی اندر سے ٹیلی فون آیا کہ بھی آ جانے دو. تو وہ جب چلی گئی تو جب وہ اندر سے نکلی تو سیکورٹی گارڈ نے اس کو سلوٹ کیا. تو دوسرے بندے نے کہا کہ یار جاتے ہوئے تو تم نے روک لیا, اب تم نے اس کو سلوٹ کیا. کہتے جب گئی تھی تو وہ ترانہ تھی اور جب باہر آئی ہے تو قومی ترانہ ہے, تو ہم نے اس سے کیا ہے. تو یہ حال ہے ہمارے لیڈروں کا. جو ہے نا یہ زیادہ تر صحیح معنوں میں سویلینز میں ہیں گندی باتیں موریلٹی کی, لیکن فوج کے جتنے سربراہ رہے ہیں وہ چاہے یحییٰ خان ہو, ایوب خان کی کوئی بات نہیں سنی تھی. وہ ایک کیتھرین کیلر کی تھی لیکن اس میں ایوب خان واز ناٹ انٹرسٹڈ, وہ میڈیا نے ہائپ کریٹ کیا تھا. لیکن ادروائز یحییٰ خان لے لیجئے, یحییٰ خان کے بعد مشرف لے لیجئے, اور مشرف کے بعد ابھی بھی جو حالیہ چیزیں ہیں وہ میڈیا اچھی طرح جانتا ہے. تو مقصد یہ چیزیں لیلائیں اور حسینہ اور جنرل رانیاں, یہ سارا زیادہ تر جب فوجی حکمران بنتے ہیں تو ان کا کچھ عجیب ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, تو وہ سب باتیں کی جاتی ہیں جن کا ادراک نہیں ہو. اور یہ قومی مفادات کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. میں کسی کی ذات کے اوپر نہیں جاتا, میرا پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ اگر کسی کا ذاتی فیل ہے تو ٹھیک ہے, چلیں اس کا اپنا مسئلہ ہوگا, لیکن وین اٹ کمز ٹو دا نیشنل ایشوز اور نیشنل انٹرسٹ تو پھر تو یہ دیکھیں نا یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں وہ کیا سے کیا نہیں کروا سکتے ہوں گے لوگ ان سے. بالکل. یہ تو آپ یعنی مشرف کی بات کی, جب لاہور آتا تھا ان دنوں تو یہاں تو یعنی سڑکوں پہ جب اس کے لیے روٹ لگتا تھا تو لوگ گالیاں دیتے تھے کہ آتا ہے ادھر, یہاں کا جو اندرون شہر کوئی جو اڈے تھے ان کے, تو اس طرح کی راتیں گزار کے آتا تھا تو ساری دنیا کو پتا ہوتا تھا. لیکن بدنامی تو ملک کی ایک لیڈرشپ کے نام سے جانی جاتی تھی نا. اس وقت جو کچھ یہاں ہو رہا تھا اور اس وقت کے جو کور کمانڈر وغیرہ بھی تھے وہ سب ان چیزوں میں انوالو ہوتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ہماری سوسائٹی کا, ہمارے لیڈروں کا جو ایک کریکٹر والا ہے مسئلہ, یہ کچھ واقعی یہ تو شمشاد صاحب دیکھیں نا, یہ پورے کا پورا جو ماحول آپ بتا رہے ہیں, پورے کا پورا جو سینیریو آپ نے ڈرا کیا ہے, یہ تو بہت ہی عفونت زدہ ایک ماحول نظر آتا ہے جس میں ہمیں ایک تعفن نظر آتا ہے, ایک ایسی بدبودار ایک ہمارا سیاسی منظر نامہ ہے کہ جس کے اوپر صرف شرمندگی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی تفاخر کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا اس والے سے. دنیا میں کسی جگہ نہیں سوائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, اور میں نہیں سمجھتا امریکہ یا برطانیہ میں کبھی اس قسم کے کریکٹر کے, اس قسم کی خصلتوں کے لیڈر گزرے ہیں. تو خیر ہمارے لیڈر تو کسی نہ کسی کیٹیگری میں ہے ہی نہیں, اور اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں نا جی, اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں نا. ہم نے ملک توڑوا لیا اور جو بچا کچا ملک تھا اس کو بھی ہم توڑنے کے لیے اور اس کو بھی برباد کرنے کے درپے ہیں. اچھا, اب یہ اسرار میں ایک چیز کہہ دوں کہ یہ خصلت ہمارے خون میں ہے, ہماری سوسائٹی کے.
یہ اب آپ اپنے ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیجیے، جو مغل کیا کرتے تھے وہ بھی اسی وجہ سے تھا، وہ بھی ان لوگوں کی بھی یہی عادتیں ہوتی تھیں، جو پھر ہماری دوسرے جو ملوکیت شروع ہوئی ہمارے اسلامی آ کے، تو جس طرح کے بادشاہ بنتے تھے، جو ملک بنتے تھے، یہ شاید یہ سب جتنے بھی لیڈرز بادشاہ گزرتے ہیں ان میں ہوتا ہوگا، کیونکہ 100 کنیزائیں رکھتے ہیں، ابھی سعودیوں کی 100 کنیزائیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک عجیب ہم تھوڑا بہت انگلی کٹوا کے شہیدوں میں جانے والے لوگ ہیں، تو اصل تو جو تھے وہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو سعودی بادشاہ میں نام کٹا کے وہ کرنے والوں ہیں۔ اچھا گوئنگ بیک ٹو بھٹو صاحب ایرا جو تھا وہاں پہ، اب یہ مجھے بتائیں کہ بھٹو صاحب کے جو آخری 2-3 سال تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو ان کی ونڈکٹیونیس بھی ہمیں نظر آتی ہے، انہوں نے جو پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ معاملات کیے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، یہ جو پھر ٹرن آف ایونٹس ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ان کا یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں، پھر منتج ہوتے ہیں، پھر مارشاء اللہ کے اوپر تحریک چلتی ہے اور پھر ضیاء الحق صاحب آ جاتے ہیں۔ دیکھیں بھٹو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت امبیشس تھا اور جلدی ہی واز ان اے ہری، اس کو بڑی جلدی پڑی رہتی تھی، اور ایک تو کس چیز کی جلدی ہوتی تھی؟ کیا جلدی کس چیز کی تھی ان کو؟ بس یہ تو اس کا انیکسپلیکیبل ہے، کیونکہ وہ چند بندے تھے جو اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک بیوروکریٹ تھا عزیز احمد جو پہلے فورن سیکرٹری بھی بنا، اس کے بعد پھر منسٹر آف اسٹیٹ بھٹو نے بنا کے رکھا تھا، شاہی فورن سیکرٹری ہوتا تھا، لیکن دیکھا جائے تو جتنا بھی فورن پالیسی کا کام تھا وہ شاہی واز ہینڈلنگ آل الون، وہ کرتا تھا۔ ادھر یہ ہے کہ بھٹو کے جو تھے کارنامے اپنے، جو پاکستان میں اپارٹ فرام نیشنلائزیشن جو آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ ہے جو بدنام ہوا ہے آج کل، جو بڑے عروج پر ہے جس کی باتیں، یہ بھٹو کے کہنے پہ بنا گیا تھا، ورنہ جو انٹیلیجنس ہماری تھی وہ ایک جس طرح عام انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، جس طرح سی آئی اے ہے، را ہے، یہ جو ایک خاص پولیٹیکل ونگ بنا ہے جس میں کہ باقاعدہ یعنی ایک روگ آپریشنز کی جاتے ہیں، تو وہ جو تھی یہ بھٹو نے پیدا کروائی تھی۔ اس نے پھر خود اپنی اس پہ آنکھ رکھنے کے لیے اپنی فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی، وہ الگ سے بنا دی۔ ہاں، اس نے ایک کنسنٹریشن کیمپ دلائی میں یہ دریائے جہلم پہ بنایا تھا کوہالہ کے پاس، تو وہ تھا، وہ ایک ڈکٹیٹر تھا جس کا دماغ کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا تھا، آمریت اس کے ہر چیز سے نمایاں تھی۔ پھر کریکٹر کا یہ حال تھا کہ پیرس کی میں بات بتا دوں کہ وہاں ہوٹل میں جارج سینک میں ٹھہرے ہوئے تھے جو ٹاپ کا ہوٹل تھا، اور یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ایک جنرل رضا ہوتے تھے، اسپیشل سیکرٹری تھے، جو بھٹو کے ایک طرح سے بہت پرسنل سارا خریداری وغیرہ کا کام وہ کرتے تھے، تو بھٹو کے سوٹ وغیرہ کا کپڑا وہ آ کر پیرس سے بنوا کے وہ آرڈر کر کے ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہاں سے کپڑا لینا ہے تو بھجواتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے بادشاہوں سے کم کرتوت۔ ہاں، تو اس طرح یہ جو بھٹو نے اس قسم کے کام کیے، اور جو جتنی بھی آمریت والی چیزیں تھی وہ بھٹو کے دور میں شروع ہوئی۔ پھر جس طرح وہ ہے کہ ریلیجن کی ڈائمنشن جو ہے سیاست میں وہ بھی بھٹو لے کے آیا تھا، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ کیوں یہ ہوا، اصل چیز تھی کہ اس نے قبل از وقت الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا، بیکاز ہی واز ان اے ہری کہ جلدی سے میں ایک مینڈیٹ لے لوں لوگوں کا، اور اپوزیشن کو سرپرائز دے دوں، اپوزیشن کو سرپرائز دے دوں، وہ کرنے کے لیے کیا۔ تو اس پہ پھر ظاہر ہے کہ سارا سلسلہ ہو گیا، اور اس کا خیال تھا کہ میں نے اپنی مرضی کا ایک فوجی مطلب ہے جرنیل لے لیا ہوا ہے، چیف بنا دیا تھا، وہ پھر اسی نے اس کو حیرانی کر دی۔ اور لیکن اس میں ایک چیز، اس میں شمشاد صاحب 73 میں اٹک سازش کیس بھی ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ تھے اس میں شامل تھے، اور پھر ان کا کیس چلا، اور اس ٹریبیونل کے جو ہیڈ تھے وہ ضیاء الحق صاحب تھے، اور ضیاء الحق صاحب نے اسی ٹریبیونل کے ہیڈ ہونے کی وجہ سے بھٹو کے ساتھ قربت جو تھی وہ پائی تھی، اور اس کے مطابق پھر آگے جا کے پھر آپ کو پتہ ہے وہ چیف بھی لگے۔ ان کی بڑی کہانیاں ہیں، ضیاء الحق کی بڑی کہانیاں ہیں جو ہمارے لوگ لطیفے بنا دیتے ہیں، اچھے انٹرسٹنگ کہانی، جو ضیاء کی بھی بڑی کہانیاں ہیں۔
بہرحال یہ ہے کہ بھٹو نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی اپنا انجام کو ایکسیلریٹ کیا ایکچولی دیکھا جائے تو، ادروائز وہ شاید اور وقت کاٹ جاتا، لیکن اس نے بہت جلدی کی. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ جب یہ پبلک ریلیز ہو رہی تھی لاہور میں تو بھٹو نے آرڈر دیا کہ ان کو مارو، گولی شولی مارو. تو 2 فوجی آفیسرز نے انکار کر دیا تھا، ایک بریگیڈیئر نیاز سے، دوسرے کا نام مجھے یاد نہیں. تو وہ پھر ضیاء الحق نے ان کو ریموو تو کر دیا تھا، لیکن وہ پھر ان کو کافی ذرا سپورٹ دے کے ان کو باہر بھجوا دیا تھا ملٹری کے کانٹریکٹ دے کے، اور وہ بیچارہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو ہم سب لوگوں کو پرسنل سطح پر جانتے تھے. تو بھٹو نے پھر مجھے یہ یاد ہے کہ بھٹو کا جو آخری فورن ٹرپ تھا، ہاں میرا جو پرسنل انٹریکشن تھا کہ بھٹو کے لیے مجھے کہا گیا، میں تھا ڈاکار میں، آئی واز لوکنگ آفٹر 4 کنٹریز، سینیگال، مالی، گنی، موریٹینیا، 4 ملک تھے، گیمبیا 5 ملک تھے. تو 2 ملک بھٹو وزٹ کرنا چاہتا تھا، ایک گنی اور موریٹینیا، یہ مسلمان ملک تھے کیونکہ، اور یہاں پہ ہمیں سپورٹ کی ضرورت تھی یونائٹڈ نیشنز میں اپنے پی او ڈبلیوز وغیرہ کے حوالے سے. تو میں نے پھر ان کا وزٹ ارینج کروایا اور پھر میں نے ان کا استقبال گنی میں کیا. گنی کے صدر ہوتے تھے سیکو تورے، اس نے بھرپور سولیڈیرٹی دکھائی پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے حوالے سے. اسی طرح موریٹینیا میں بھی ہوا. پھر وہاں سے میں ان کے جہاز میں ہی گیا ٹرکی. وہاں انہوں نے ہمارے ایمبیسڈروں کی انوائز کانفرنس رکھی ہوئی تھی ازمیر میں. تو اس میں میں بھی افریقہ میں، چونکہ میں آئی واز دی شارج d'affaires، تو میں بھی اس میں شامل تھا. تو وہ بڑی میموریز ہے میری وہاں بھٹو صاحب کے بارے میں. تو اس طرح وہ، ہاں تو یہ تھا 70 میرا خیال ہے 4 کی بات ہے یا کب ہے، مجھے اب یاد نہیں رہا، لیکن 74 میں تو اسلامک کانفرنس ہوئی تھی نا یہاں پہ. ہاں 74 یہ اس سے پہلے تھا. یہ میں اس وقت سینیگال میں تھا، تو 74 بھی میں واپس نہ 72 میں آیا تھا. ہاں 71 72 کے واقعہ ہے، یہ 72 کی بات ہے. اچھا تو یہ سب لکھا ہوا ہے، میرے اب یاد نہیں آ رہا، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا لیکن جو ضیاء الحق صاحب نے ان کو، بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسنل ونڈکٹیونیس تھی ضیاء صاحب کی، یا اس میں کوئی فیصلہ یہ کرنا چاہیے تھا ان کو؟ ایبسولوٹلی. بات یہ ہے کہ وہ سچویشن تھی، پیدا ہو گئی کہ قبر ایک تھی، بندے 2 تھے اس وقت. کیونکہ ضیاء نے ویسے جب اوور تھرو کیا بھٹو کو، ضیاء کا خیال تھا کہ بھی کچھ طریقے سے بھٹو ہو جائے گا، لیکن بھٹو نے اپنا ریئیکشن جو تھا تو وہ سخت رکھا، جس سے کہ پھر ضیاء اس نتیجے میں پہنچ گیا کہ اب اس کو ختم کرنا ہے. اور اس کا پھر اس قسم کے پھر مقدمے بنانا تو کھیل ہے نا ہمارے لوگوں کا. تو ضیاء ہاں وہ جس طرح ہے، تو وہ اصل بات یہ ہے، یعنی کیس تو اس طریقے سے بنتا تھا نا کہ وہ بھٹو نے جب احمد رضا قصوری، یہ ہمارے دوست ہیں جو ابھی یہاں بیرسٹر ہیں، تو احمد رضا قصوری نے فیصلہ کیا جب بھٹو نے آرڈرز دیے تھے اپنی پارٹی کے سب لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے ڈھاکہ نہیں جانا مارچ میں، جو وہاں اسمبلی کا اجلاس تھا بلانا. تو وہ جو تھا احمد رضا قصوری واز ون آف ویری فیو پی جو تھے پارلیمنٹیرینز، وہ چلا گیا. تو اس پہ اس نے پھر کسی کو کہا کہ اس کو ختم کرو گا، مطلب یہ ختم کروانے والا بندہ تھا نا، جس کو آرڈر دے دیتا تھا مروا دیتا تھا. تو وہ مروانا تھا احمد رضا قصوری کو. وہ جو نشانہ تھا وہ اس کے باپ کو لگ گیا، بوتھ ور ٹریولنگ ٹوگیدر. ماڈل ٹاؤن میں یہ واقعہ ہوا. تو اس طرح یہ واقعہ تو ہوا تھا، یعنی یہ تو ذمہ داری تو اس حوالے سے تو بھٹو کو جاتی تھی، مگر ہمارے ملک میں لیڈر کتنے لوگوں کو مرواتے ہیں پتہ نہیں. یہاں آپ بیان نہیں کر سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے، کوئی ہے ہی نہیں، لمٹ کوئی نہیں ہے. تو وہ ہوا. تو ضیاء چونکہ اس پہ وہ تھا تو اس نے پھر کر دیا. اور جج جو ہے ان کی دستیابی اور ان کی اویلیبلٹی، وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سسٹم میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو کہہ سکتے ہوں انٹیگریٹی یا اصول یا قانونی بات. تو جتنے مرضی فیصلے کروا دو جس کو مروانا ہے، سمجھ گئے. تو بھٹو نے مروا دیا تھا بس. اس کے بعد ضیاء نے پھر بھٹو کو مروا دیا. یہ اور چیزیں غلط بات تھی.
میں اس وقت واشنگٹن میں تھا، 79 کی بات ہے. انفیکٹ میں اکثر سینیٹرز وغیرہ کے اسٹاف کو ملتا تھا اپنی طور پہ جا کے کہ تم لوگ پریشر ڈالو کہ یہ نہ کرے ہمارا صدر جو ہے. تو اور وہ پریشر ڈال رہے تھے، لیکن یعنی کارٹر نے بھی کہا تھا بھٹو کو، مگر بات نہیں سنی. تو اس طرح ہو گیا. اور مجھے یاد ہے کہ آخری وزٹ جو تھا بھٹو کا باہر کا، وہ بھی مڈل ایسٹ کے ملک تھے، یعنی سعودی عرب، کویت، جارڈن، اور پھر افریقہ کے ملک تھے، لیبیا تھا، پھر وہاں سے واپسی پہ ٹرکی رکے. پورا ایک گروپ وزٹ تھا. اور ہم لوگ 3 یا 4 جولائی کو ہی واپس پہنچے تھے اسلام آباد. اس وزٹ میں افغانستان بھی رکے تھے. تو بھٹو اپنی ایک طرح سے مسلم دنیا کے ساتھ سولیڈیرٹی اور مضبوط کر رہا تھا ایکسٹرنل فرنٹ پر. تو ہم بڑے خوش مطمئن ہو کر واپس پہنچے تھے، لیکن 2 دن بعد ہی پھر ضیاء نے کام دکھایا. وہ جولائی میں وہ ہو گیا تھا. تو ویسے شمشاد صاحب، بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے کیرزمیٹک تھے. آپ نے تو ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا، رہے بھی. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. میں نے کہا کہ اس کی اہلیت، اس کی خاص طور پہ جو کتاب ہے فورن پالیسی پر، کیا ہے نام نہیں، متھ کچھ ہے، تو لکھتا بڑا اچھا تھا، بولتا بہت اچھا تھا. میں کہتا ہوں کہ قابلیت اس کی بہت تھی. صرف بات یہ ہے کہ وہ ایول جینیس تھا، کہ ایک جو ذاتی ایک تھی نا اوبسیشن اس کو تھی کہ پاور لینے کی. پاور بھی سمپل پاور نہیں کہ بڑا کام کرنا ہے. اور وہ اس وقت سوشلزم ایک سلوگن ہوتا تھا، اس نے وہ سلوگن دیا، لیکن سوشلزم پہ عمل کو نہیں سوائے نیشنلائزیشن کا کچھ نہیں کیا. اس نیشنلائزیشن میں آپ کا سارا پوٹینشیل جو تھا انڈسٹری کا وہ ختم کر دیا. اس سے سارے آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم تباہ ہو گیا. یعنی بینک، سکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں سب نیشنلائز کر دی. تو جو ملک کا ڈھانچہ تھا نا اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. تو جس کے بعد ہم ابھی تک اس اکنامک شاک سے ابھی تک ہم نہیں نکلے ہیں. میں بتا دوں اتنا ڈیمیج ہو گیا. کیرزما کی جو آپ بات کرتے ہیں، تو وہ اگر کیرزما کو کمپیئر کیا جائے عمران کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران کا بھی اسی طرح کا کیرزما ہے یا زیادہ ہے، یا کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، عمران کا اور قسم کا کیرزما ہے، بہت فرق ہے. بھٹو جو تھا نا، وہ جس طرح میں نے کہا کہ اس میں کمپریہنشن بہت تھی حالات کی، ورلڈ انوائرمنٹ کی، پاور پالیٹکس کی، جو کہ عمران میں بہت کم تھی. ٹھیک ہے جی. عمران جو ہے نا، اس میں شاید اس قسم کی سوچ نہیں تھی جس طرح کی بھٹو میں کمپریہنشن تھی. عمران کی چیزیں کوالٹیز اور تھیں بالکل. ایک تو انٹیگریٹی تھی عمران میں، دوسری کمٹمنٹ جو ملک کے ساتھ تھی وہ اور قسم کی تھی. وہ تھی ملک کو کھڑا کرنے کی. وہ بھٹو ملک کو کھڑا نہیں کر رہا تھا، بھٹو خود کو کھڑا کر رہا تھا. وہ اپنا پتلا بنا رہا تھا سارا. وہ مجھے وہ یاد ہے پیرس میں کہ وہ اور یہ جو کیا نام ہے بکتی کو سنا رہا تھا، 7 پیگ سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے. تو دونوں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے تھے. ہم لوگ تو ارد گرد ہوتے ہی تھے. تو وہ پھر کہہ رہا تھا کہ بکتی کو دیکھو، میرا باپ ایک منشی ہوتا تھا ریاست کا، انڈیا کا. اور منشی سے مطلب وہ شاہ نواز بھٹو جو تھا وہ جوناگڑھ اسٹیٹ فائنانس کے وہ تھے، پتہ نہیں کیا تھا. تو اس کا کہتے منشی تھا. تو میں دیکھو آج پرائم منسٹر ہوں ایک مسلمان ریاست کا، دی لارجسٹ مسلم کنٹری ان دا ورلڈ. یہ اس قسم کی باتیں. اور پھر ایک دن بکتی کے ساتھ ہی کھڑا، تو میں اور خالد حسن ادھر کھڑے تھے. تو ادھر خالد کو بلا، اوے ادھر آنا خالد، ایسے کوئی اس طرح بات کرتا تھا خالد. تو میں سالے کو ادھر بکتی نے ادھر منہ کیا نا، کوئی اپنا گلاس پکڑ کے ادھر یہ ڈلوا رہا تھا کیا. تو اس کہتا ہے اس سالے کو لے جاؤ تم پیگال. وہ پیرس کا ایک جو کیا بلو کیا ایریا ہوتا ہے یار، جو ریڈ ایریا، ریڈ لائٹ ایریا. تو اس کو لے جاؤ سال کو اور اس کو گندا کرو. یہ تھے اس کے انسٹرکشن. تو خالد حسن جو تھا وہ اس کا پریس سیکرٹری ہوتا تھا. خالد صاحب جو ڈان میں لکھا کرتے تھے. ہاں، وہ میرا دوست تھا. جب پہلے یعنی اسٹوڈنٹ شپ کے زمانے سے ہم اکٹھے تھے. تو اس نے
وہ پھر پریس سیکٹری سے اس نے بھٹو نے اس کو یہاں پریس کاؤنسلر بنا دیا تھا پیرس میں، تو وہ پریس کاؤنسلر تھا، تو اس کہتا کرو. تو اگلے دن صبح کو میں نے پھر خالد سے پوچھا، میں کہا تم نے گندا کیتا بھٹی کو، کہا وہاں بڑا کیتا بولے کہتا بڑا کیتا. تو اس قسم کی وہ حرکتیں کرتا تھا. تو بہرحال یہ تاریخ ہے. لیکن بھٹو سرٹنلی ہمارے جو موسٹ پرومیننٹ لیڈرز میں وہ ایک ٹاپ کا بندہ تھا. یعنی فوجیوں میں ایوب خان بیسٹ تھا، اور یہ سیولینز میں یہ تھا. اور سیولینز میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اس قابلیت کا بندہ، اس اہلیت کا بندہ. اور یہ باقی جو ہے جو تو اس کی اپنی بیٹی سمیت یہ دوسرے شریفوں کی یا زرداری یا گیلانی، یہ تو بھٹو کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. میں بتا دوں بھٹو میں اتنی قابلیت تھی، سمجھتا تھا، کتابیں لکھتا تھا، بولتا تھا. یہ دوسرے ان کو تو بولے، جب آپ عمران سے کمپیئر کرتے ہیں تو عمران میں صرف یہ ہے کہ عمران میں انٹیگریٹی ہے، ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور کریج ہے. اس میں اصل چیز وہ ہے کریج، جو کہ بھٹو میں بھی نہیں تھی. بھٹو تھا جس کو کہتے ہیں شکینری، چلاکی، لومڑی والی، مگر عمران میں شیر والی جو تھی جرت، وہ تھی عمران خان. تو اصل کسی ملک کی لیڈرشپ میں اگر یہ تین باتیں ہوں، یہ پھر اٹ میکس دا لیڈرشپ فینومینل. یہ بالکل اس طریقے سے جس طرح چائنا کا لیڈر ماؤ زے تونگ تھا، اس نے ملینز مارچ کر کے ایک انقلاب برپا کیا. لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بھی یہ جا بیٹھ کے دفتر میں ٹماٹروں کی قیمتیں مقرر کرے گا، گورننس کے فیصلے کرے گا، سلیکٹ کرے گا. یہ تو نہیں ہوتا انقلاب میں. انقلاب آیا تھا، وہ ان کا اسپرچل لیڈر تھا. دیٹ واز عمران خان کیلیبر. میں جب عمران خان کو، میں نے کبھی عمران خان کو ایز این انڈیویجول نہیں دیکھا، نہ میں جانتا تھا اس کو، لیکن مجھے اس کی سوچ میں وہ چیز نظر آ گئی تھی جو کسی فنومینل میں ہوتی ہے. تو وہ سوچ ہوتی ہے، وہ ویژن ہوتا ہے. کسی میں نہیں، بھٹو میں بھی نہیں تھی وہ چیز. میں بتاؤں، بھٹو اپنی ذات سے نہیں اوپر اٹھتا تھا. عمران خان میں اپنی ذات نہیں تھی، وہ ملک تھا، پاکستان کو کھڑا کرنا چاہتا تھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا تھا. یہ آج تک کسی ہمارے حکمران نے، ملٹری یا سول، کسی میں نہ یہ قابلیت تھی، نہ یہ سوچ تھی، نہ جرت تھی. تو یہ فرق ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. شمشاد صاحب بہت بہت شکریہ. اب نیکسٹ ٹائم جب ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے پوسٹ بھٹو ایرا کی، اور اس میں ضیاء الحق صاحب کا جو 10 سال کا ہے. وہ ایک بات رہ گئی ہے، 3 سب مرینوں کی میں نے کر دی بات آپ سے کہ 3 سب مرین. ہاں وہ تھی وہاں. میں 72 میں یہ 70 کی بات ہے کہ 3 ہم نے سب مرینے خریدی تھی فرانس سے، تولون میں بنی تھی. تو ایک ابھی وہی تھی. 2 سب مرینے سینیگال ہمارے ڈکار سے گزرنا تھا ٹرانزٹ، اور ہمیں ان کا ارینجمنٹ کرنا تھا سارا. تو وہ وہاں فرینچ بیس تھا ڈکار میں، تو وہ گزری. تو 8 دن وہاں رہی. تو 2 سب مرینے، ایک تھی ہینگور جس کا کمانڈر تھا کمانڈر تسنیم، احمد تسنیم، جو غازی پہ پھر بعد میں ہوتا تھا، اور اس نے ذکر کیا تھا. ہاں. اور پھر دوسری تھی ششک، اس کا کمانڈر تھا رضا. تو یہ باقاعدہ ایک کنٹینجنٹ آیا تھا. پھر ایک جہاز پاکستان سے آیا مددگار، PNS مددگار، اس کا کمانڈر تھا کیپٹن تاج. تو یہ میں نے ہینڈل کیا تھا وزٹ بڑے زبردست طریقے سے. ان کو باقاعدہ ایک اسٹیٹ وزٹ کروایا گیمبیا میں، جو مددگار تھا، کیونکہ وہ 100 ان کا کرو کے بندے ہی کوئی 60-70 تھے، اور سارے بیچارے پریشان کے، زبان کا مسئلہ تھا فرینچ کا. تو میں نے ان کو انگریزی ملک بھیجوا کے کیا. پھر ان کو کر کے، تو وہ سب مرینے جو تھی وہ پھر پاکستان آ کے ہینگر نے انڈیا کا ایک جہاز ڈبویا تھا، ککری. وہ پھر، اور اس کے متعلق ایک تقریب بھی ہوئی تھی پچھلے سال میرے خیال سے. ہاں. اور احمد نسیم اپنا تسنیم جو ہے وہ بڑا زبردست نیوی کا افسر تھا. اور میرے سارے دوست اس وقت کے، وہ پھر بعد میں نیول چیف بنے. ایک سعید ہوتا تھا، وہ پیرس واشنگٹن میں میرا کولیگ تھا، وہ بنا. پھر دوسرا سعید تھا، وہ بنا. پھر ایڈمرل افضال قادر ہوتا تھا پیرس میں، وہ بنا. تو میرے دوست ہیں بڑے نیوی کے. اور وہ صرف سینیگال کے پیریڈ کے. دیکھیے جب میں وہاں 4 سال تھا تو اکثر پھر یہ گزرتے تھے ہمارے شپ، کیونکہ سویز بند تھی ان دنوں
67 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد تو سارے ہماری جو نیوی تھی وہ ادھر سے کیپ سے گزرتی تھی. تو اس طریقے سے تو یہ بھی واقعہ میں نے آپ کو بتایا. البتہ ایک سبمرین ہماری طولون میں تھی, وہاں انڈیا نے بنگالی کرو تھا اس کا, ان سے بغاوت کروائی مینیپولیٹ کروا کے, تو وہ پھر وہاں ہمیں کافی ٹائم لگا اس سبمرین کو فری کروانے میں, لبریٹ کروانے میں باغیوں سے. ہاں پھر ہم نے وہ واپس آ گئی تھی. اس نے بھی پھر 71 کی جنگ میں باقاعدہ بھرپور کردار ادا کیا. چلیں یہ بڑا اچھا ہو گیا, یہ آپ نے بھی بتا دیا. اور اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ پوسٹ بھٹو ایرا جو ہے ضیاء الحق صاحب کا, وہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں جو آپ کے واقعات ہوں گے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.